बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जनरल सैयद आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ हो गए, जनरल चीफ ऑफ स्टाफ होंगे। सदर मुमलिकत की जानिब से समरी की मंजूरी के बाद तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मौजूदा सरबराहान की रिटायरमेंट के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए। जनरल आसिम मुनीर और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की तरक्की फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी। जनरल सैयद आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बतौर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ 3 साल के लिए तकर्रुर किया गया है। मौजूदा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल नदीम रजा की 27 नवंबर, जबकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की 29 नवंबर को रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जनरल आसिम मुनीर 29 नवंबर को बतौर 17वीं आर्मी चीफ कमांड संभालेंगे। नए मुकर्रर होने वाले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की वजीर आजम शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकातें। फौजी सरबराहान की वजीर आजम हाउस आमद। वजीर आजम ने पाक फौज के 9 मुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद पेश की। दोनों फौजी अफसरान ने एतमाद पर शुक्रिया अदा किया। जनरल आसिम मुनीर और जनरल साहिर शमशाद ने ऐवान सदर जाकर सदर आरिफ अलवी से भी मुलाकात की। दोनों फौजी अफसरान ने सदर आरिफ अलवी से अलहदा मुलाकातें की। अमरीकी सिफारती मिशन की नामजद आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद। लईकुर रहमान से मजीद जानेंगे। लेक बताइएगा इस खबर से मुतालिक। जी खालिद, बिल्कुल अमेरिका की जानिब से खुश आमदीद किया गया है और खैर मकदम किया गया है नए आर्मी चीफ और नए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का। इस सिलसिले में अमेरिकी सफारतखाने की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि अमेरिकी सफारती मिशन नामजद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और नामजद चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद देता है। और साथ ही अमेरिका की तरफ से यह भी कहा गया है कि वो पाकिस्तान के मुंतखब रहनुमाओं, अस्करी क़यादत और सिविल सोसाइटी के साथ काम करने के लिए पुरअज़्म है। अमेरिका पाकिस्तान के साथ तिजारत, सेहत आमा, इलाकाई सलामती और मौसमियाती तब्दीली समेत मुख्तलिफ शोबों में हर मुमकिन ताउन और मिलकर आगे बढ़ने के लिए ख़्वाह है और कोशियां भी है। जी खालिद। लईकुर रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। एहसासात से मालामाल जनरल आसिम मुनीर नए सिपह सालार। पाक फौज में सीनियर तरीन अफसर जनरल सैयद आसिम मुनीर DGISI, DG मिलिट्री इंटेलिजेंस, कोर कमांडर गुजरावाला समेत कई अहम ओहदों पर फराइज सरअंजाम दे चुके हैं। और अब बात करेंगे, फैसल बाबडा ने अदालत उज़्मा का ऑप्शन कबूल किया। अदालत उज़्मा ने फैसल बाबडा की ताहियात नाहली को 5 साल की नाहली में तब्दील कर दिया। फैसल बाबडा को आइंदा आम इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया। इससे पहले फैसल बाबडा ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए सेनेटरशिप से इस्तीफा दे दिया था। एरर, जिसका मतलब है कि एरर, लीगल एरर था और पूरा मुझे इंसाफ मिला और ग्रेसफुली मैं इसको रिजाइन करूंगा। और ये सीट वैसे भी अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को वसीला बनाया था, तो ये उन्हीं की सीट थी, तो मैंने वैसे भी रिजाइन करना था और अपनी ग्रेस शो करने के लिए भी वो करना था रिजाइन। मैं कल इलेक्शन हो, 6 महीने बाद हो या अगले घंटे हो, मैं उसके लिए अहल हूँ। और जिस दिन तक मेरा रेजिग्नेशन नहीं जाता उस दिन तक मैं सेनेटर हूँ। तो मेरे पर्क्स एंड प्रिविलेज भी वहाँ रहते हैं जो मेरे लिए इतने रेलेवेंट नहीं है। और जो सीट मेरे मुकाबले में जीते थे पीपल्स पार्टी के, उनकी सीट भी आज के दिन वो सेनेटर नहीं है, मैं हूँ। बाकी आपका कोई सवाल है तो बताइए। सर ये बताएं कि ये जो आज जुडिशियल ग्रेस कह लें या जुडिशियल NRO कह लें जो आपको मिला है, या जो साहब ने जो इस तैनाती के ऊपर जो एक मौके दिया, और पहले तो ये कि मैं आपको बहुत ही तगड़ा रिपोर्टर मानूंगा अगर ये जुडिशियल NRO की बात आप चीफ जस्टिस के सामने जाके कहें तो मजा भी आए। वी लॉ की तो कोई अहमियत नहीं ना, आप ये बात चीफ जस्टिस के सामने जाके कहें तो फिर वही आपको जवाब देंगे इसका। चले नहीं, वो तो आप लोग डबल मीनिंग ना करें ना, फिर आप कहें कि NRO दिया है। दूसरी चीज़ ये कि देखिए मेरे केस में मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मनोमन मानता हूँ, उसकी इज्जत करता हूँ, लेकिन पैरेलल जो पिछली मिसालें हैं उसमें NRO नहीं, उसमें तो रीइंस्टेट भी किया गया है, जिसमें CM सिंध हैं आज के, सादिया
عباسی کا کیس ہے, مرون رحمان ملک صاحب کا کیس ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح دی. میں اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں کروں گا, میں مطمئن ہوں. میں نے جیسے ہی کہا کہ میرے لیے 3 لفظ بڑے امپورٹنٹ ہیں, میرے آپ کے لیے. ہم سب عزت کے لیے صبح نکلتے ہیں, شام کو گھر جاتے ہیں. گریس دکھائی ہے, میرے لیے کہا گیا, چیف جسٹس صاحب نے مجھے کہا گیا کہ انسپائرنگ کانفیڈنس ہے اور کیریکٹر دکھایا ہے. تو یہی 3 چیزوں کے لیے میں اور آپ ہم سارے نکلتے ہیں, اللہ کی رحمت ہے. اور میرے لیے سیکنڈ امپورٹنٹ چیز یہ کہ فائنلی ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا جو آرڈر ہے وہ کل عدم ہوا ہے, نل اینڈ وائڈ ہوا ہے, ڈیفیٹڈ ہوا ہے. سر میرا کوشچن ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کا تعلق رہا ہے, ان کو بڑا پرابلم ہے کہ یہ پی ٹی وی آپ کو بڑی کوریج دیتا ہے آج کل. ویسے میں بھول جاتا ہوں, اب میں یہ پی ٹی وی کا خود ہی پوچھ لیا کروں گا کہ آیا ہے نہیں آیا ہے, باقی تو آپ دوستوں کو بلاتا تھا. میرا تعلق عمران خان صاحب کے ساتھ تھا, عمران خان صاحب کا ہے اور رہے گا, پیار اور احترام کا رشتہ. پی ٹی آئی ان کی پارٹی تھی تو میں اس میں تھا. تو پی ٹی وی کیسے آ گیا؟ بڑے صاحب یہ بتا دیں بھائی, اس طرح تو میں کوئی کامنٹ. آرمی چیف کے اہل خانہ کی ٹیکس معلومات لیک ہونے پر ایف بی آر کی تحقیقات. معاملے خصوصی محصولات طارق پاشا نے رپورٹ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے حوالے کر دی. ابتدائی رپورٹ میں ان لینڈ ریونیو کے 2 افسران کو برطرف کیا گیا. ڈپٹی کمشنر ان لینڈ ریونیو عاطف نواز وڑائچ اور ڈپٹی کمشنر ان لینڈ ریونیو ظہور احمد کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا. دونوں افسران کے خلاف تحقیقات کی جا رہی ہیں. دونوں افسران کے لاگ ان اور پاس ورڈ سے مبینہ طور پر ڈیٹا لیک ہوا. انکم ٹیکس آرڈیننس کی شک 198 اور 216 کے تحت تحقیقات کی جا رہی ہیں. آپ کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر دفاع خواجہ آصف اظہار خیال کریں گے. اس کے بعد جو ہے وفاقی حکومت کا بھی فرض ہے کہ وہ یہ تفریق جو ہے اگر ہو رہی ہے تو اس کو دور کریں. جناب والا, یہ اس وقت سب سے بڑا خطرہ ایک اور آفت کا ہے کہ یہ لوگ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں. سردیاں شروع ہو گئی ہیں. ان سردیوں میں ان کا رات گزارنا, دن تو چلیں کہیں رو دو کے گزر جائے گا, رات گزارنا جو ہے وہ ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی ان لوگوں کے لیے بھی. اور سب سے بڑی آزمائش جو ہے حکومت کی ہوگی. حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ سردی بڑھنے سے پہلے جو ہے ان لوگوں کے اوپر چھت جو ہے ان کو میسر آ سکے. تو یہ ساری باتیں میں نے بغور سنی ہیں, اور میں ریکویسٹ کروں گا اپنے بھائیوں سے, اپنے کولیشن پارٹنر سے, اپنے کولیگ سے کہ میر صاحب کی جو شکایتوں کا جائزہ لیں, یا کہیں اور بھی شکایتیں ہیں ان کا جائزہ لیں. بلوچستان میں ہیں, سندھ میں ہیں, دونوں جگہ جو ہے جائزہ لیں. کے پی میں جو حکومت ہے اس کا اظہار خیال کریں. یہ حقیقتیں ہیں. ہم اس قسم کی چھوٹی حرکتیں کرتے ہیں, سب کرتے ہیں, جن کی بھی حکومت ہوتی ہے. تو اس میں میرا خیال ہے یہ جہاں بھی پارلیمنٹری سسٹم ہے, جہاں بھی ڈیموکریسیز ہیں, وہاں پہ تھوڑا بہت اس قسم کے فلاز ہیں, ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کام کر کے جو ہے وی شوڈ ون دیئر ہارٹس, بجائے اس کے کہ لوگوں کے کام نہ کر کے جو ہے ان کو ڈپرائیو کر دیا جائے. تو یہ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ صوبائی حکومت جو ہے اور وفاقی حکومت جو ہے مل کے یہ بلا تفریق جو ہے لوگوں کی امداد کر رہے ہیں. لیکن میرے بھائی کی اگر کوئی جینون گریوینس ہے میں چیک کر لوں گا, میں پرائم منسٹر صاحب سے بات کروں گا, شاہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کی جو علاقے میں جو تباہی آئی ہے اس کا کچھ سدباب کیا جائے, اور ایکول برابری کی بنیاد کے اوپر تمام علاقوں میں, تمام صوبوں میں جو ہے, اور وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کا جو بار بات کر رہے تھے میر صاحب, وہ ایک حقیقت ہے, ہماری ایک آئینی حقیقت ہے کہ جس طرح ریسٹرکٹ ہو گیا ہوا صوبہ جو ہے, وفاق جو ہے آئینی طور کے اوپر اپنے اختیارات کے لحاظ سے, وہ تو ایک آئینی حقیقت ہے. اس میں تو وی ہیو ٹو آپریٹ تھرو دا پروونشل گورنمنٹس. وفاق جو ہے ڈائریکٹلی آپریٹ نہیں کر سکتا, امداد کر سکتا ہے, اسسٹ کر سکتا ہے, اور انشاءاللہ کریں گے. اور میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ مسئلہ جو ہے نا, میں شاہ صاحب سے خود بات کروں گا. میں میرے جو بھائی یہاں پہ پیپلز پارٹی کے بیٹھے ہوئے, میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ شاہ صاحب کو جو ہے بجائے اپنے فولڈ میں لے کے آئیں,
شاہ صاحب کو اپنے فولڈ میں لے گئے, ادھر نہ بیٹھیں, شاہ صاحب ادھر بیٹھے ہیں تاکہ مجھے. تھینک یو جی, بہت شکریہ. مہر صاحب جی. محترمہ کشور زہرا صاحبہ. بہت بہت شکریہ ڈپٹی اسپیکر. آگے بڑھیں گے. پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کی راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو. کہا پریڈ گراؤنڈ میں اعلیٰ عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ لاکھوں لوگ لا کر جلسہ کر سکتے ہیں, جی ایچ کیو کو کوئی اعتراض نہیں. وزیر داخلہ ٹی وی پر کہہ رہے ہیں کہ اعتراض نہیں, لیکن اسلام آباد انتظامیہ کہہ رہی ہے نہیں آنے دیں گے. یہ سب ڈرامہ ہے. وہ جان بوجھ کر چاہتے ہیں عمران خان پر خطرہ علاقوں سے ہوتے ہوئے آئیں اور ان کی جان کو خطرہ بڑھے. جہاں کے پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ لاکھوں لوگ لا کر جلسہ کر سکتے ہیں, جی ایچ کیو کہہ رہا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. رانا ثناء اللہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بول رہے ہیں کہ جی اگر سیکیورٹی اداروں کو اعتراض نہیں ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اسلام آباد کی انتظامیہ کہتی ہے کہ ہم یہاں پر نہیں آنے دیں گے, اس وجہ سے آپ نہ کریں. وہ یہ نہیں بتا رہے. منسٹر کہہ رہا ہے کہ کر دو, جی ایچ کیو کہہ رہا ہے کر دو, اور ڈی سی اتنا زبردست دبنگ افسر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں ہونے دوں گا. یہ سارا ڈرامہ بوجھ کے تاکہ عمران خان کی زندگی کو مزید خطرہ بڑھے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیور طریقے سے یہاں پہ لایا جا سکتا ہے, اس کو منع کر دیں تاکہ ایک پر خطر علاقے سے گھوم کے آئیں عمران خان. آپ زبانی کیا کہہ رہے ہیں اور اپنے فیصلوں کے اندر کیا کہہ رہے ہیں, ذرا قوم کو بھی بتائیں. عمران خان صاحب جو ہے ان کا ہیلی کاپٹر جو ہے ادھر ہی پریڈ گراؤنڈ میں لینڈ کرے گا. یہ اس کی اجازت دیں, ان کے پاس کوئی قانونی جواز اس کا موجود نہیں ہے. راولپنڈی میں پی ٹی آئی کے حقیقی آزادی مارچ کی تیاریاں جاری ہیں. علامہ اقبال پارک میں خیمہ بستی قائم کر دی گئی. مجموعی صورتحال پر بات کریں گے بابر ملک سے. بابر بتائیے گا. پاکستان تحریک انصاف کے آزادی لانگ مارچ کی تیاریاں جاری ہیں. فیض آباد کے مقام پر اجازت ملنے کے بعد سٹیج بنایا جا رہا ہے, وہاں پہ سیکیورٹی فیول پروف کی جا رہی ہے, اور راولپنڈی کے اس شمس آباد کے مقام پر علامہ اقبال پارک میں خیمہ بستی قائم کر دی گئی ہے. یہاں اگر خیمہ بستی کے اندر کی صورتحال دیکھیں, ابھی بھی پی ٹی آئی کے حکام یہاں پہ موجود ہیں, یہ صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں. ضلع حافظ آباد سے ہیں ہمارے ساتھ پورا ماشاءاللہ, کراچی سے, بلوچستان سے سب لوگ موجود ہیں جناب. حافظ آباد میاں والی سے سب لوگ موجود ہیں اور قصور کے بھی پہنچ چکے ہیں. پہ ہم اور بھی بات کریں گے. راولپنڈی کیونکہ میزبان ہے یہاں پہ, کیا کس طرح آپ ان کو دیکھیں گے, ان کا خیال رکھیں گے؟ یہ ہمارے مہمان ہیں, ہم سے جس طرح اچھا ہو سکا ہم کوشش کریں گے ہم اپنے مہمانوں کا اچھا خیال رکھیں. چونکہ یہ حافظ آباد سے کوئی کہاں سے, کوئی گجر خان, کوئی گجراوالا, گجرات, لاہور, اور یہاں کے پی سے آ رہے ہیں. کے پی سے کافی لوگوں نے رات کو یہاں پہ جو ہے وہ کافی اللہ گلا کیا اور یہاں پہ آئے, اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے ان کی پوری مہمان نوازی کی جائے گی انشاءاللہ. یوں راولپنڈی اسلام آباد تو میزبان ہے ہی ہے, لیکن دور افتادہ علاقوں سے آمد کا سلسلہ جاری ہے اور خیمہ بستی کو آباد کر دیا گیا. تحریک انصاف کے حقیقی آزادی مارچ کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں داخلے پر ضلع انتظامیہ نے مری روڈ, راولپنڈی, فیض آباد انٹرچینج پر بلاک کر دیا. اسلام آباد میں سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے, جانتے ہیں نمائندہ خصوصی جہانگیر اسلم سے. جی جہانگیر. تحریک انصاف کے حقیقی مارچ کو روکنے کے لیے اسلام آباد کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو بند کرنے کے لیے وزارت داخلہ نے باقاعدہ طور پر احکامات جاری کر دیے ہیں. کہ اس وقت میں فیض آباد میں کھڑا ہوں, یا فیض آباد میں جو ہے مری روڈ ہے, وہاں پر جو ہے کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے. 20 نمبر اور ٹی چوک, وہاں پر بھی کنٹینرز لگا کر جو ہے وہ بند کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو ریڈ زون کا جو ایریا ہے وہاں پر دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا ہے. 2 سے زائد افراد کے جو ہے ساتھ گھومنے پر پابندی ہے. انتظامیہ نے پولیس, ایف سی اور رینجرز کے دستے تعینات کر دیے ہیں, اور اس کے علاوہ وزارت داخلہ نے بیک اپ کے لیے بھی دیگر فورسز کا بھی بندوبست کرنے کا احکامات جاری کر دیے ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں سیکیورٹی کے جامع اور واضح ایک جو ہے حکمت عملی اپنایا گیا ہے. جی خبر آپ کو دیں, راولپنڈی فیض آباد کے قریب پی ٹی آئی کے اسٹیج کی تیاریاں پولیس نے کام بند کرا دیا ہے. بابر ملک سے مزید جانیں گے. بابر بتائے گا. یہ فیض آباد کے قریب اسٹیج لگایا گیا ہے جس پر کنٹینر رکھ کے ریمپ بنایا گیا تھا, جس میں عمران خان کی گاڑی ریمپ کے ذریعے اسٹیج پر آنی تھی. لیکن اب سے کچھ لمحہ قبل ایس ایچ او فیصل آباد اور ایس ایچ او نیو ٹاؤن کی باری لگتی یہاں پہ جو پہلے سے موجود تھی وہ یہاں پہ آئی ہے اور عملے کو کام کرنے سے منع کر دیا ہے. اور عملے کا آئی ڈی کارڈ وغیرہ بھی انہوں نے لیے ہیں, اور کچھ جو کرین تھی ان میں پولیس جو کانسٹیبل ہیں وہ بیٹھ گئے ہیں, اور کچھ گاڑیوں کو یہاں سے ہٹایا گیا. عملہ ایک طرف کر دیا گیا. جب عملے میں پولیس سے پوچھا کہ کیوں روکا جا رہا ہے, ہمارا اجازت نامہ آلریڈی ہے, تو ان کا کہنا تھا کہ اوپر سے آرڈر آئے ہیں, کچھ سیکورٹی کے ایشوز ہیں, کچھ اور معاملات ہیں, وہ ہم چیک کریں گے, فی الحال آپ کام بند کر دیں. یہ اسٹیج بنانے کی تیاری کا جو مرحلہ تھا
وہ روک دیا گیا ہے، پولیس نے رکوا دیا ہے. اس کی وجوہات کیا ہوں گی اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا گیا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.